अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया न्याजी और हमारे साथ है जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इल्ज़ाम लगाने वालों का अपना किरदार भी सामने आने वाला है, उनका सारा कच्चा चिट्ठा सामने आने वाला है। क्या वो पर्टिकुलरली इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं? मुझे नहीं पता किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक बात है, ये कितना एक अजीब और गरीब किस्म का बीमार रवैया है। मस्क शुदा दिमाग, जहन भी, ज़मीर भी, रूह भी जब आपकी ना मस्क शुदा होती है ना, फिर आप इस तरह की बात करते हो। अब आप मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो और बज़ाहिर उसमें दम भी बहुत है, तो मैं खुद को डिफेंड करूं, मुझे हक पहुंचता है अपना दिफा करने का। तो ये कहना है कि लगा अपना किरदार, अच्छा मैं कहता हूँ ये सारे बहुत बद किरदार हैं। अपनी सुना कि सिर्फ तुम हो जो तीसरी बार वजारत उज़्मा की पींग के हुलारे ले रहे हो। अपनी सुनाओ, आप हो इस वक्त, फोकस आप पे है, उंगलियां आप पे उठ रही हैं, बाकी बद किरदार हैं, मान लिया सारे। आप बात कर रहे हैं इमरान की, मैंने कहा सारे ही बद किरदार हैं। ओ भाई इस वक्त आप जेरे बहस हैं। हाँ, ये रवैया बहुत अजीबो गरीब, ये अजीब बात। आप मुझ पे कोई इल्जाम लगाओ, मैं अपनी वजाहत दूं। बाकी अच्छा एक और बात, ये भुट्टो साहब पे जब उन्होंने रिज़ाइन किया और पॉलिटिक्स में आने की तैयारी कर रहे थे, तो अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान ने या उनकी गवर्नमेंट ने, यूं कह लो, वो कोई केसेस वगैरह बनाए, मेरा ख्याल है कि ट्रैक्टर चोरी या कोई स्टूपिड किस्म का। तो भुट्टो साहब ने एक तारीखी जुमला बोला था। अब ये भुट्टो का कैलिबर तो नहीं है ना, ये तो मियां नवाज शरीफ है बेचारा, मियां नवाज शरीफ। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो हंस पड़ा। उसने कहा इस फील्ड मार्शल को, ये फौजी है, इसको अकल नहीं है, ये नहीं जानता कि जब किसी की शोहरत उसके घर की गली का मोड़ मुड़ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसे बदनाम नहीं कर सकती। अभी मैंने किरदार सामने आ जाएगा, भी आ जाएगा। वो इमरान के बारे में कौन सी ऐसी बात है जो कौम से छुपी हुई है? जितनी उसकी कमजोरियां हैं, उसने कभी फरिश्ता होने को क्लेम किया नहीं और है भी नहीं। मैंने तो कभी नहीं देखा उसको पर फड़फड़ाते हुए। वो सीधा साधा एक स्पोर्ट्स में एक प्ले बॉय था, एक ग्लैमरस आदमी, दुनिया का मतलब टॉप के क्रिकेटर्स में से एक। वो सारा कुछ ठीक है, और हाँ कुछ नहीं ढका छुपा, उसके बारे में कौन सी नई खबर है भाई? अच्छा, उसके बारे में तो ये भी नया नहीं है कि वो माली तौर पे वो दयानतदारी की आखिरी इंतहा पे खड़ा है उसके। अच्छा खुद देखो इनकी मेंटालिटी, इनकी औकात, ये कहते क्या है? कभी गौर करना इनकी नफ्सियात। इमरान के दाएं बाएं करप्ट खड़े होते हैं, और तुम सीधे मरो फूटो कहो खुद करप्ट है। नहीं पता है, लोग तू कहेंगे। हद होती है ना किसी की। मेरे पे 5-7 इल्जाम बड़े जचते हैं, ठीक है, अच्छे लगते हैं। जब मुझे कहा जाता है, मैं तो कभी नहीं अपने दिफा में को बात नहीं करता, मैं इधर सुनता हूँ ढीटों की तरह, बेशर्मों की तरह इधर से निकाल देता हूँ। आई डोंट केयर, बट ये नहीं को कहेगा कि बेईमान है। सो हमारा ये सीधा मोटा साहब, ये किरदार सामने आ जाएगा, तुम अपने की बात कर। इस वक्त केस की हियरिंग चल रही है, अदालत ने माशाल्लाह दे दिया कि सागदार साहब का जो इतराफी बयान है, का भी सुन लो। ये अल्लाह सुप्रीम कोर्ट को हमारे खाली सरों पे सलामत रखे। अच्छा, खाली सरों पे, खुदा की कसम इस मुल्क में इतने इतने बड़े करप्ट पैदा ही ना होते अगर हमारे सरों में कुछ होता। वो कासमी साहब का, अहमद अदीन कासमी साहब का शेर है, मैं कोई और कासमी न समझ लें। आप दस्तार उतारें तो कोई फैसला हो, लोग कहते हैं कि सर होते हैं दस्तारों में। सर कोई शय नहीं है, उसके अंदर भेजा मगज नहीं ना जब तक होता। सो जो मैंने कहा है ना कि अल्लाह सुप्रीम कोर्ट को हमारे खाली सरों पे सलामत रखे। अगर इन सरों में कुछ होता तो ये इस मुल्क को इस बुरी तरह लूटा ना जा सकता। बहरहाल गलाजत की नित नई गठड़ी हर चौक चौराहे पे खुल रही है। बिल्कुल, पूरा मुल्क माशाल्लाह इस गलाजत से महक रहा है।
تو سبحان اللہ، اللہ اسے منطقی انجام تک پہنچائے، اس ملک کو قرار آ جائے گا۔ اچھا سر، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم مزید موضوعات کو ڈسکس کریں گے، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ حسن صاحب، پارلیمنٹ اور کورٹس پرٹیکولرلی لوور جوڈیشری کی بات کریں، دے کنسیڈر ٹو بی دا ویری پریسٹیجیس فورمز، ہم مقدس ایوان سمجھتے ہیں ان کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے ہمارے لائرز وہاں پر اور ہمارے سیاستدان وہاں پہ گالی گلوچ دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیا میسج دے رہے ہیں ہم دنیا کو؟ ایک بات یاد رکھنا، ہم گھسی پٹی باتیں دہرانے کے نا، جگالی کرنے کے عادی لوگ ہیں، وہ پھر خالی سروں والی بات سوچتے نہیں۔ کوئی پیشہ مقدس نہیں ہے، کوئی ایوان مقدس نہیں ہے، کوئی منصب مقدس نہیں ہے۔ میں سپاہی ہوں، بڑا عالی شان پیشہ ہے، لیکن میں وطن فروش ہوں۔ میں جج ہوں، لیکن بکاؤ ہوں۔ میں استاد ہوں، پیغمبرانہ پیشہ ہے، لیکن میں حرام کھا رہا ہوں۔ میں جبرن ٹیوشن لے رہا ہوں۔ اسی طرح یہی حال، جیسے میں نے کہا نا پیشے مقدس نہیں، ہاں میں موچی ہوں، اور میں نے آپ کا جوتا گانٹھا دیانتداری سے۔ آپ نے مجھے، میں مثال، میرے پاس یوتھ ینگسٹرز آتے ہیں تو میں انہیں یہ مثال دیتا ہوں کہ بیٹا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں، آپ مجھے کہو جھاڑو لگانا ہے تو میں پوری دیانتداری سے کوشش کروں گا کہ مجھ سے اچھا جھاڑو کوئی نہ دے، ٹھیک؟ تو منصف ہونا کتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ بددیانت ہو اگر ایک بددیانت تھا تو خلیفہ نے کیا کیا؟ اس منصف کو زندہ اس کی کھال اتروائی، ایک کرسی پہ وہ کھال مڑی اور اس کے بیٹے کو بنا دیا چیف جسٹس کے، بیٹھ اس کرسی پہ بیٹھ جس کے اوپر کھال تیرے باپ کی ہے، اس پہ بیٹھ کے انصاف کا۔ ہاں اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پیشے مقدس یا غیر مقدس نہیں ہوتے، یہی حال ایوانوں کا ہے۔ اگر کوئی بدکار بیٹھا ہو کسی مقدس جگہ پہ تو وہ اس کا تقدس باقی رہ جائے گا۔ سو یہ جو پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، جو ہماری عدالتوں میں ہو رہا ہے، لو کورٹس میں، الحمدللہ یہ گندگی، یہ غلاظت، تو یہ خود کو ایکسپوز کر رہے ہیں، خود کو ننگا کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ایسی ہی ہے۔ وہ ایران کی پارلیمنٹ نے کہا ہے نا کہ پریزیڈنٹ کا بھائی پکڑا گیا منی لانڈرنگ میں، انہوں نے فکس ہم اپ، اس کا سبق سکھاؤ۔ وہ پارلیمنٹ پڑوسی ملک کی، جب میں نے پڑھا میرے دل میں اس کے لیے احترام، ایک عجیب طرح کا سکون مجھے ملا کہ ایک مسلمان ملک کی پارلیمنٹ اتنی باغیرت ہے۔ کئی جگہ بغیرتوں کے ہجوم ہیں جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا دفاع کرنے کے لیے ایڑیوں چوٹیوں کا زور لگا رہے ہیں۔ سو نہ کوئی پیشہ مقدس ہے، نہ کوئی جگہ سچ مقدس ہے۔ یہ میں انسانی معاملات کی بات، روٹین کی بات کر رہا ہوں۔ باقی اس کا ہلکا پھلکا جواب یہ ہے کہ وہ ملی نغمہ نہیں سنا، ہم زندہ قوم ہیں، یہ ہماری زندگی کی علامتیں ہیں۔ پارلیمنٹ میں بھی ایک دوسرے کے گریبان پھاڑو، ایک دوسرے کو گندی فوش گالیاں دو، عدالتوں میں بھی ججوں پہ فائلیں چلاؤ، مخالف وکیل پہ کتابیں کھینچ کے، کتاب کیا ہے، ہتھیار ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر ویسے بھی ہماری تو تربیت بہت اعلیٰ ہوئی ہے نا، جھپٹنا، پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے یہ بہانہ۔ اور پھر وہ حضرت علامہ اقبال کا وہ ہے، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے تیغوں کے سائے میں پل کر جمع ہوں گے تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹیں گے۔ پرابلم پتہ کیا ہے؟ علامہ اقبال ایک عالی دماغ، ایک شاہ دماغ، یہ بالکل علامہ اقبال ہمارے ساتھ پتہ کیسے ہو گئے؟ جیسے کوئی معدے کا دیرینہ مریض ہو، اسے ساگو دانے کی بجائے آپ بھنا ہوا ہرن کھلا دیں، مر جائے گا بیچارہ۔ ایک قدیم معدے کا مریض جو ساگو دانہ ہضم کرنے کی ہمت نہیں جس بیچارے میں، اس کو آپ کھلا دیں مرغ مسلم، جو اس کے ساتھ ہوگا
ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. ہمارے لیے علامہ اقبال بس وہ اسی طرح کا نا. اچھا صاحب، آپ ایک بڑا کرٹیسزم آتا ہے، اس بارے میں ہم بات کریں گے، لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. صاحب، آپ کے بارے میں کرٹیسزم کیا جاتا ہے کہ آپ سویلین حکومتوں سے بہت نالا نظر آتے ہیں، ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں، کیوں؟ میرے پہ تو اور بھی بڑی تنقید ہوتی ہے، تو الحمدللہ جو کرتے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے، جو نہیں کرتے ان کو توفیق دے. ٹھیک ہے، میرا جو ہے نا، میرا معاملہ زندگی میں ٹھیک چل رہا ہے. اس کی وجہ ہے کوئی 10 بندے گالیاں دیتے ہیں، کوئی 15 بندے محبت بھی کرتے ہیں، تو میرا نا گزر بسر میرا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے. اچھا، رہ گیا کہ جی سویلینز کے بارے میں یا سویلین گورنمنٹس کے بارے میں، تو ایک کامن سینس کی بات ہے. بھائی میں کون ہوں؟ میں خلا سے آیا ہوں. وہ آئی ایم آلسو این آرڈنری بڑی سویلین. ان سے پرابلم ہے. میں پہلے بھی یہ مثال دیتا ہوں، جرنیل بنتا ہے نا اپنی ہٹ کے زور پہ بنتا ہے. وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول سے وہ رگڑے کھانا شروع ہوتا ہے all the way، پھر وہ becomes a lieutenant general. وہ اس کا زور ہے. جج ہے، سپریم کورٹ کا جج ہے، ٹھیک ہے، بیوروکریٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے. وہ اپنے زور پہ ہے. وہ تم تو مسلی ہو، ہمارے ووٹ کی وجہ سے ہو. گداگرو، تم جو کچھ بھی ہو، تمہارا the only claim to fame and glory is your vote, my vote. چھابڑی والے کا ووٹ، ریڑے والے کا، رکشے والے کا، تم اس کی ہڈیاں بوٹیاں کھاتے ہو. وہ تم پہ ہی تو دعویٰ ہے ہمارا. جرنیل پہ میں کیا دعویٰ کروں گا؟ وہ کہا تیرے باپ نے بنایا مجھے. آنسریبل ہو. اچھا ٹھیک، تمہاری تو اوقات، تمہاری تو بساط، تمہاری تو شناخت. اچھا، یہ کھا گئے پورا ملک. اور میں مذاق نہیں کر رہا، ان پہ غصہ، there is a reason، بلکہ سیریز آف ریزنز. انہوں نے کیا ہے، یہ سب سے پہلے تو انہوں نے سوشل جسٹس، یہ سارے ادارے برباد کر دیے. اس طرح تاتاریوں نے بغداد نہیں لوٹا جس طرح انہوں نے ادارے لوٹے ہیں. تم دیکھو، پولیس، لو جوڈیشری، ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر، بیوروکریسی، سول بیوروکریسی، کیا ہے؟ کیا بنا کے رکھ دیا انہوں نے؟ برباد کر کے رکھ دیا. پھر تم اندازہ لگاؤ یہ کون لوگ ہیں جو 3 شعبے کھا گئے. کیا؟ صحت، ایجوکیشن، ہاؤسنگ. یہ 3 بنیادی ضروریات زندگی ہیں عام آدمی کی. گھر مل جائے، چھت مل جائے، بچے کو تعلیم مل جائے، ماں بیمار ہے، ایڑیاں رگڑ رہی ہے، اسے کو ماڑی موٹی دوا دارو مل جائے. یہ وہ شیطانی، وہ ابلیسی سوچ ہے جس نے یہ سارے کے سارے شعبے مافیاز کے سپورٹ کر دیے. میں کہہ رہا ہوں ہاؤسنگ، تعلیم اور صحت، تینوں میں ہزاروں کے حساب سے کھرب پتی انہوں نے پیدا کیے ہیں اس ملک میں. بالکل. اگلی بار کہو تو لسٹیں لا کے رکھ دوں گا کہ ایجوکیشن کی وجہ سے کس طرح وہ لوٹ رہے ہیں. بالکل، انہوں نے تو اپنی آنکھیں بند کرنی، کان بند کر لیے. غریب آدمی کا بچہ جہنم میں جائے، سفید پوش آدمی ملک، اور وہ جو حالات ہیں وہاں کے، ٹھیک ہے، وہ بھیانک ہیں. 3 شعبے یہ کھا گئے، یہ برباد. یہ کس کو کھا گئے؟ یہ تعلیم نہیں کھا گئے، یہ بچے کھا گئے. یہ بچے کھانی چڑیل ہیں، یہ نسلیں کھا گئے، ادارے کھا گئے. مجھے اس بات کا رنج ہے. اور باقی انہوں نے میرا، اور دیکھو بات سنو، میں نے 3 شعبے لی. کبھی دماغ پہ زور دینا، ہاؤسنگ، ایجوکیشن، ہیلتھ. اس ملک میں لسٹیں بناؤ، ان تینوں شعبوں میں، ہر شعبے میں ہزاروں کے حساب سے کھرب پتی بنے. بالکل. یہ جو دیکھو نا، یہ پلاٹ غریب آدمی کو اگر یہ تھوڑا سا انیشیٹو لیں، یہ جان ماریں، بے ایمان نہ ہوں، تو لوگوں کو جو پلاٹ ملتا ہے نا 2.5 کروڑ کا، اس کی اوقات 50,000 شاید نہیں ہے، 50 لاکھ بھی نہیں ہے. یہ ظلم ہے جو یہ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے پڑتا ہے آدمی. ادروائز میں خود فوجی ہوں.
اچھا حسن صاحب، ورلڈ اکنامک فورم میں ہمارے پرائم منسٹر کو الاؤ ہی نہیں کیا گیا کہ وہ اسپیچ کر سکے کیونکہ ان پہ کیس چل رہا ہے کرپشن کا. یہ ایک انگلش اخبار کی رپورٹ بھی ہے کہ وہ قومی خزانے سے انہوں نے یہ سارا خرچہ کیا, لاکھوں کے روپے خرچ کیا اور یہ ٹور پہ وہ گئے, لیکن وہاں الاؤ نہیں کیا کہ وہ بات کر سکے. میں نے پہلے کیا کہا ایک سوال کے جواب میں کہ اللہ سپریم کورٹ کو ہمارے خالی سروں پہ سلامت رکھے. یہ تو کام کا کام تھا کہ تو کدھر جا رہا ہے, او کدھر, کیا کرنے, کدھر جا رہے ہو, کن حالات میں, کیسے فیس کرو گے, کیا لیکچر. اور پھر میں نے مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہے وہ معمولی قسم کے کچھ چند ایک حاضریاں انہوں نے لگوائی ہیں, اور وہاں بھی یہ نا وہ کوئی امپورٹنٹ فارم, وہاں بھی وہ پرچیاں نکالتے رہے نا, ہے نا, ردی جیب میں, یہ ردی ہے, ردی, یہ سارا ہی ردی کا کاروبار ہے. جو پناما کبھی قطر پہنچ جاتی ہے ردی, وہ ذرا پرنٹڈ قسم کی ردی ہوتی ہے, وہ اور ٹائپ کی ردی. یہ جانا چاہیے نہیں تھا بھائی ان حالات میں. تو یہ فرشتے بھی ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہے بے ایمان ہیں یا فلانا ہے, ابھی تو دیکھو کیا فیصلے آنے ہیں, لیکن آپ زیر بحث ہیں, آپ پہ فوکس ہے اس وقت سارا بددیانتی کے, خیانت کے, بے ایمانی کے, اس ٹائپ کے الزامات ہیں, منی لانڈرنگ کے, ٹیکس ریلیٹڈ معاملات. تو صبر کر لو, لیکن نہیں, جو خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. یہ ڈے 1 سے یہی کچھ ہے ماشاءاللہ. چلیے اس نوٹ پہ ہم اجازت چاہیں گے. لکھنا نہ بھولیے MMIDO.TV پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.